अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक ऐसे हादसे के हवाले से कि जिसके बारे में आप, मैं, हम सब जानते हैं। इस हादसे के बारे में बात करने से पहले यकीनन हम सब जानते हैं और हमें याद भी है कि वो हादसा जो कि मरगला की पहाड़ियों पर अब से लगभग 2 साल पहले हुआ। मैंने लगभग इसलिए कहा कि इस साल 28 जुलाई को उस हादसे को 2 साल हो जाएंगे। एयर ब्लू का तैयारा मरगला की पहाड़ियों पर गिरकर तबाह हुआ और एक बार फिर आज हमें कुछ ऐसा ही जिक्र करना पड़ रहा है। भोजा एयरलाइंस का ये तैयारा, ये बदकिस्मत तैयारा जो कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 5 बजे परवाज़ की बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के लिए अपने रनवे से लैंड करने से 3 मिनट के फासले पर था कि ये तैयारा गिरकर तबाह हो गया। और इस बदकिस्मत तैयारे के तबाह होने के साथ ही 127 मुसाफिर जो इसमें सवार थे, जिसमें अमले के अफराद भी शामिल थे, वो भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जाने वालों को इस एयरपोर्ट से, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, मालूम ना था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद लम्हात हैं जो अपनों से, प्यारों से वो मिलकर यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, जिनसे उनकी अलविदाई मुलाकात हो रही है। ये उनकी कुछ अरसे के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल मुलाकात, मुस्तकिल जुदाई है। इसी जगह से सब रवाना हुए, अपने हाथों में टिकट थामे, इसी सामने बोर्ड को देखते हुए कि जिस पर अभी भी तमाम यहाँ से परवाज़ करने वाली फ़्लाइट्स की तफसील मौजूद है। अपनी परवाज़ की तफसील देखते हुए, जानते हुए, ASF के यहाँ पर जो तैनात अहलकार हैं उनको अपना टिकट दिखाते हुए, सिक्योरिटी प्रोसेसेस में से गुज़रते हुए, परवाज़ की रवानगी का इंतज़ार करते हुए जहाज़ में सवार हुए और फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हम सब से बिछड़ गए। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे यहाँ ही ये हादसे क्यों हो रहे हैं। हमारे मुल्क में जो हमें दरपेश मसाइल हैं वो बेतहाशा हैं। कराची शहरी की बात ले लीजिए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बहुत बड़ा संगीन मसला है जिस पर आए दिन बात होती है। आज के प्रोग्राम में भी हम कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात करने वाले थे कि जब ये हादसा हुआ, जो पहले हादसा हुआ जिसके प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया, एयर ब्लू के तैयारे का जो मरगला की पहाड़ियों पर गिर तबाह हुआ, उसकी क्या तहकीकात थी? क्या वो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई? तब भी रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे, तब भी आकर उन्होंने यकीन दहानी कराई। मुझे आज भी याद है कि वो हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम VVIPs ने, जिसमें रहमान मलिक भी शामिल थे, हमारे PM साहब भी शामिल थे, उन्होंने मरगला की पहाड़ियों का दौरा किया और ये कहा कि जो रेस्क्यू एफ़र्ट्स हैं वो जल्द अज जल्द किए जाएँ। जिन लोगों के अपने बिछड़े हैं उनको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। काउंटर्स कायम कर दिए गए और ये कहा गया जी ज़रूर तहकीकात होंगी, जैसे ही जहाज़ का ये ब्लैक बॉक्स मिलेगा। तहकीकात हुई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज एक बार फिर रहमान मलिक साहब वही कह रहे हैं, तहकीकात होंगी, अगर सैबोटाज किया गया है वो भी जानने की कोशिश की जाएगी, जहाज़ में कोई तकनीकी मसला था उसको भी जानने की कोशिश की जाएगी, क्या पायलट की कोई गलती थी या मौसमी ख़राबी थी। मौसमी ख़राबी की अगर बात करें तो तब भी एयर ब्लू के तैयारे का जब हादसा हुआ तब भी इस्लामाबाद का मौसम ऐसा था कि उसमें जहाज़ लैंड नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से ये कहा गया पायलट को जहाज़ के कि आप जहाज़ को डिफरेंट रूट से लेकर आएँ कि वो मरगला की पहाड़ियों तक पहुंचा और गिरकर तबाह हो गया। और इस तैयारे का हादसा भी ऐसे हालात में हुआ कि जब मौसम बहुत सख्त ख़राब था इस्लामाबाद का, जिसमें महकमा मौसमियात के कहने के मुताबिक इस मौसम में लैंड करना मुनासिब नहीं। तो क्या ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ज़िम्मेदारी नहीं कि उनको मौसम को देखते हुए जहाज़ के पायलट को ये ताकीद करनी थी कि जहाज़ को लैंड करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि जहाज़ को किसी और मुतबादिल एयरपोर्ट की तरफ लेके जाया जाए ताकि ये कीमती जानें तो बच सकें। बहुत से घर उजड़ गए। एक ऐसी फैमिली थी कि जिसमें एक महीना पहले मुस्कुराहटें थीं, एक दूसरे को गले लगाकर मिला जा रहा था और मुबारकबादें दी जा रही थी शादी की। वहाँ पर आज एक दूसरे को गले लगाकर गम है, दुख है, मातम है। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे इन्हीं फैमिली से और साथ में इस हादसे के हवाले से जो अब तक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। भोजा एयरवेज़ का ये बदकिस्मत तैयारा जो इस्लामाबाद में कोराल के करीब गिरकर तबाह हुआ, उसके नतीजे में 127 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहाँ कराची कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज अभी भी उसी तरह से फ़्लाइट्स का सिलसिला है। लोग अपनी टिकट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहे हैं।
لیکن وہ چہل پہل نہیں ہے ایئرپورٹ پہ کہ جو کہ پہلے دکھائی دیتی تھی. یہاں پہ ہم چند مسافروں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کس ایئر لائن سے آپ ٹریول کریں؟ ابھی ہم نے ایکچولی کل تو میری بوجھا ایئر کی فلائٹ تھی، لیکن وہ ڈیلر تھوڑے سے اسکیئرڈ تھے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا خود دو، اللہ نہ کرے ویسے کبھی ایسا ہو کسی کے ساتھ بھی ہو. پھر ہم نے پی آئی اے سے کرائی ہے. ابھی میری 4 o'clock کی فلائٹ ہے. ٹھیک ہے. ورنہ آپ آج کیا اوریجنلی جو شام 5 بجے بھوجا ایئر ویز کی فلائٹ تھی، کیا آپ اسی پہ پہلے ٹریول کر رہے تھے؟ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. میری نئی فلائٹ جو تھی وہ 4122 تھی بھوجا ایئر کی، اور صبح 6:15 بجے کی فلائٹ تھی. لیکن وہ آپ نے پھر چینج کروا پھر لی؟ وہ ریپلیسمنٹ میں ہم نے پی آئی اے آلٹرنیٹ کری ہے. کیا کہتے ہیں، آپ بھی اسلام آباد جا رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. یہ بتائیں کہ اس حادثے کے بعد جس طرح اور لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ کیا کہیں گے؟ سر اس بارے میں کیا کہیں گے، یہاں کے پاکستانی پلان کو صحیح اچھا کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ پیسنجرزوں تسلی سے سفر کر سکے. جی آپ نے سنا لوگوں کی رائے. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یقیناً ڈر خوف تو ذہن میں ہے، لیکن سفر کرنا ہے ضروری ہے، اور کام تو اسی طرح سے زندگی کے چلتے رہتے ہیں. چاہے کوئی خدا نخواستہ فضائی حادثہ ہو، خدا نخواستہ کوئی ٹرین کا ہو یا گاڑی کا کوئی حادثہ ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو کوئی وہ حادثہ ہو وہ ہم کام کرنا چھوڑ دیں یا اس طرح سے ہم ٹریول کرنا چھوڑ دیں. زندگی تو اسی طرح سے چلتی ہے. بس یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آج بھی اسی طرح سے بہت سے پیسنجر جو ہیں وہ اپنی اپنی منزل کی طرف رواں ہوئے ہیں. کچھ اور لوگوں سے یہاں پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. تو یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر کسی کو سی آف کرنے کے لیے آئے یا آپ کی اپنی فلائٹ ہے؟ سی آف کرنے کے لیے. بتائیں کل یہ حادثہ بدقسمت حادثہ ہوا اور اس کے نتیجے میں 127 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. آج آپ بھی اپنوں کو، دوستوں کو، پیاروں کو الوداع کرنے کے لیے آئے، تو کیا ذہن میں فیلنگز آتی ہیں ایسے موقع پہ؟ ڈیفینیٹلی کنسرن ہوتے ہیں ہم لوگوں کے بھی، اسپیشلی فلائٹ کنسرن سب کے لیے. تو میرے خیال میں سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر لائن سب کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا رسپانسبل ہونا چاہیے. کیونکہ اب جو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ شاید موسم کی بھی خرابی تھی، مگر کچھ شاید پائلٹ کے اینڈ پہ بھی تھوڑے سے تھے، کیونکہ کچھ کے نصیبی کلاؤڈس تھے، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے میرے خیال میں، ایئر لائنس کا بھی اور سی اے اے کا بھی، دونوں کو. یہ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک حادثہ تھا، وہ ہو گیا، اور جس نے جیسے زندگی گزارنی ہے وہ ویسے ہی گزارے گا، بس ان لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس طرح سے ان کو اس دنیا سے جانا تھا، یا اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو مکمل انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ پہلے ایئر بلو کا ہوا اور اب یہ بھوجا ایئر ویز کا ہوا. موسٹ ڈیفینیٹلی تحقیقات تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے لاسٹ ٹائم ایئر بلو کا ہوا تھا ابھی وہ وہی ہوپ فل کہ کچھ ہوگا، بٹ کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. اس کا بھی بلیک باکس اسی طرح فرانس پرابیبلی انہوں نے بھیجا کہ اس کی رپورٹ آئی گی، پتہ چلے گی کہ فالٹ کس اینڈ پہ تھا، ادھر اٹ واز پائلٹ اور بیکاز آف دا ویدر. سیم ابھی بھی یہی چیز ہے، ابھی بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جہاز پرانا تھا یا وٹ ایور واز دا سچویشن. بٹ میں اپنی مدر کو یہاں سی آف کرنے آئی ہوں. کل سے جب سے یہ ہوا ہے تو میں کانسٹنٹلی ان سے کہہ رہی ہوں کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں آپ کو بھیجوں، بٹ اب آپ زندگی روک کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو جانا چاہیے. لیکن جو ہائر اتھارٹیز ہیں، جو ہماری سول ایویشن اتھارٹی ہے، ایئر لائن ہے، ان سب کو رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے. بیکاز اتنی ساری انسانی زندگیاں ایسے تو نہیں ہے، مطلب آپ ایک گلمس آف اے سیکنڈ میں کچھ بھی ہو جائے اور آپ اس کو بالکل نظر انداز کر دو. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے یہاں پر سنا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تحقیقات کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن سفر کرنا بھی ضروری ہے. اپنے پیارے جب اس طرح کے کوئی حادثے کے بعد جا رہے ہوں تو دل تو نہیں مانتا ہے کہ ان کو جانے دیا جائے، لیکن ان کا جانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں. لیکن حکومت کو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تحقیقات کو صحیح طرح سے ہونا چاہیے. ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں وہی بات جو میں نے کہی تھی پروگرام کے آغاز میں کہ بلیک باکس تو ایئر بلو کے طیارے کا بھی ملا، بلیک باکس اس طیارے کا بھی مل گیا ہے، لیکن یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر بیٹھ چکا ہے کہ بس تحقیقات برائے تحقیقات، یعنی کہ بس نام کی ہی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے اور صحیح معنوں میں تحقیقات کر کے جو اصل حقائق ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے. چلیے اب چلتے ہیں، چل کر بات کرتے ہیں ان فیملی سے، ان لواحقین سے کہ جن کے اپنے پیارے اسی ایئرپورٹ سے اسی طرح سے روانہ ہوئے، رخصت ہوئے، لیکن اب وہ زندہ سلامت واپس نہیں لوٹے، بلکہ ڈبوں میں بند ان کی ڈیڈ باڈیز ان تک واپس پہنچ رہی ہیں. اب ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں پر اب سے ٹھیک 1 ماہ پہلے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی جا رہی تھی. شادی ہوئی سید سجاد علی رضوی کی، اور اب 1 ماہ بعد اسی گھر میں ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے افسوس، دکھ اور ماتم کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ان کے
والد صاحب موجود ہیں، ان سے کچھ لمحے ہم بات کرتے ہیں۔ میں یقیناً آپ کے دکھ کو نہ صرف میں بلکہ پورا ملک، پوری قوم اس دکھ کو سمجھ سکتی ہے کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے، کہ جہاں پر 1 مہینہ پہلے آپ سب اپنے بیٹے کی شادی کر کے خوش تھے، اور پھر مہینہ بھی لیا ہماری بیٹی کی شادی کو 31 تاریخ کو اس کا ولیمہ تھا، 28 کو اس کی بارات تھی، 24 کو نکاح تھا، ابھی پورا مہینہ بھی نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ابھی پورا مہینہ میں بہت خوش تھا جانے کے لیے، بہت خوش تھی۔ اب کل 3 بجے کو یہیں سے ہم نے خود سوار کیا تھا اسی جگہ پہ سے، بہت خوش نکلا تھا۔ کیمرہ کندھے پہ ڈالے تھا، بیگ میں رکھا، گاڑی میں اس نے رکھا، بڑا ہی خوشی جا رہا تھا کہ ہم جا رہے ہنی مون منانے، وہاں دن کے بعد ہم آئیں گے۔ اس کے بعد شام کو 7 بجے خبر ملی کہ یہ حال ہو گیا اس کا۔ ابھی تک یہ بتائیے کہ کام کیا کرتے تھے؟ کام آفس میں تھا، وہاں بھی سب سے بڑا خوش تھے لوگ اس کے، بہت خوش تھے اس سے۔ رات کو ان کے آفیسر بھی یہاں پر آئے تھے، بڑی اس کی تعریف میں کر رہے تھے کہ اس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، پورے آفس میں اس کا نام تھا، کسی نے نہیں وہ تنگ کرتا تھا، بہت اچھا تھا۔ آخری وقت کل بھی پرسوں اس کو 3 چیک اس نے سائن کرا 12,000 روپے کے اپنے آفیسر سے، اور گارڈوں کو ضرورت تھی پیسے کی، 12,000 روپے گارڈوں کو دے کر وہ گیا۔ کل اس کے افسر مجھے بتایا تھا، وہ ایسا لگا تھا، اس نے کسی کو پریشان کبھی نہیں کیا، اور محلے میں بھی کسی سے ملنا جلنا، کوئی کبھی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت خوش تھا شادی کر کے، بہت ایسا خوش تھا کہ بس کیا ہے، مگر اللہ میں نے بس آخر جاتے ہوئے آپ سے کیا بات ہوئی؟ ہم سے بس یہی بات ہوئی تھی، بس وہاں سے بھی ہم سے بھی بہن کو ساتھ لے گیا ایئرپورٹ سے لگ، بھائی اس کے پیچھے بڑا گیا تھا، بہن کو وہاں سے واپس لے جائے گا، بس خوش تھا۔ خدا حافظ کہا کہ کیا قرآن کی جس کو نکالا، ایمان دامن کے باندھا، صدقہ کر کے سب کچھ کر کے اس کو اپنی گاڑی میں چھایا تھا، بڑی ہنسی خوشی ہاتھ سے لاتا ہوا۔ اس کے بعد بس شکل نہیں دیکھ سکے میرے سامنے آپ کے، اب اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت شوق تھا شادی کرنے کا، بڑا ارمان کا پتہ ہو گیا۔ ارے بڑے نے شادی نہیں کری، کہنا چھوٹے کی شادی کرو، ہم نہیں کریں۔ اس کو بڑا ارمان تھا شادی کرنے کا، اس نے شادی کری، بڑے خوش، بہت خوش تھا، مگر کسی کو یہ خوشی راس نہیں ہے، اس کو نظر کھا گئی، کیا ہو گیا اس کو۔ مجھے بتائیں کہ آپ کے باقی بچوں میں بیٹا آپ کا اور بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بڑا بیٹا تھا آپ کا، چھوٹا تھا؟ یہ بیچ والا میرا بیٹا منظا بیٹا تھا، یہ میرا چھوٹا بیٹا اس کو لینے گیا اپنے بھائی میت کو، بڑا بیٹا ہمارا یہی بڑی ہے، یہ چھوٹا بڑا بیچ والا بیٹا تھا میرا، چھوٹا بیٹا اسی کے برابر ہے، ماشاءاللہ تینوں بھائی برابر کے ہیں، چھوٹا بھائی گیا بڑے بھائی کی میت لینے کے لیے، یہ میرا بڑا بیٹا یہ آیا سامنے، یہ اس سے بڑا سجاد سے، ہم نے اس کے پیچھا بہت، اس کا پیچھا میں نے جگہ میں تو شادی کر لے کر ہم نے اس کی کروں، اس کو ارمان تھا شادی کرنی، ہم نے بھی شادی کری، بہت دھوم دھام، جو اس نے کہا وہ ہم نے کرا، سب کو پتا، سب جانتے کیسی شادی کری، مگر ساری تمنا ہے ختم ہو گئی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے کبھی سفر پہلے بھی کیا ہوگا؟ کوئی سپورٹ نہیں کیا، 1 سال بلوچستان میں وہ رہا، نوکری کرتا رہا، میں اسی کمپنی میں، 1 سال پورا ہوا اس نے نکالا، اس کے بعد پھر یہاں تبادلہ اس کا ہو گیا، جب سے یہی تھا، اس کے بعد کوئی سفر نہیں کیا، یہ پہلا سفر تھا اس کا۔